एहतराम पाकिस्तानियों, 26 फरवरी 2019 हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमारी सरहद को अबूर किया, बालाकोट पर बमबारी की, दुनिया को यह बताया कि उन्होंने निशाना बनाया है एक दहशतगर्द कैंप को, एक मिलिटेंट कैंप को, और उस निशाने में 300 के लगभग दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हकायक आज खुलकर दुनिया के सामने आ चुके, ना वहां कोई मिलिटेंट कैंप था और न ही कोई दहशतगर्द मारा गया। ये एक नाटक था, ये एक नाटक था सियासी मकासद के हसूल के लिए, इलेक्शंस की कामयाबी के लिए और दाखिली सियासत में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए ये एक पुलवामा का नाटक रचाया गया। आज तो हकायक खुलकर सामने आ गए। अगर आप जो गोस्वामी की और दासगुप्ता, पार्थो दासगुप्ता की गुफ्तगू का और उनकी जो आपस में जो व्हाट्सएप एक्सचेंज हुआ उसका अगर आप मुताला करें तो जाहिर हो गया कि ये मनसूबाबंदी की गई थी और उसके सियासी मकासद थे। बहरनो पाकिस्तान ने आज 27 फरवरी को एक नपातोला बावकार जवाब दिया। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ दुनिया को यह बावर करना चाहते थे कि हम में अज़्म भी है, हम अपने दिफा की सलाहियत भी रखते हैं, और अगर हिंदुस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की हम सलाहियत रखते हैं। हमने अपनी सरहदों का दिफा किया, हमने अपनी खुद मुख्तारी का दिफा किया, लेकिन हमने कोशिश की कि कोई जानी नुकसान ना हो। हमने उनके 2 जहाज गिराए और एक जो उनका पायलट जो हमारे कब्जे में आया, हमने फिल फौर एक खैर सगाली के जेस्चर के तौर पर हमने उसको रिहा किया और इसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया। दुनिया आज समझती है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। आप जानते हैं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत मार्ज़े वजूद में आती है तो इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पहला बयान क्या था? आप अमन की तरफ एक कदम उठाएं, हम 2 उठाने के लिए तैयार हैं। दुनिया आज देख रही है कि अफगानिस्तान में हमारा क्या रोल है। हम वहां के अमन के और इस्तेहकाम के लिए जो जुस्तजू और जो काविश कर रही हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। दुनिया जानती है कि हमने जो करतारपुर की राहदारी जो हमने खोली, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था इंटरफेथ हार्मनी और खैर सगाली को प्रमोट करना। हमने रास्ते खोले, हिंदुस्तान में जो सिख रहते हैं और दुनिया जहान में जहां सिख बसते हैं कि वो आ सकें और अपनी एक मुक़द्दस जो उनकी जो गुरुद्वारा है वहां अपना माथा टेक सके। ये है हमारा जज्बा और ये थी हमारी सोच। बहरनो 5 अगस्त 2019 हिंदुस्तान ने कुछ इक़दामात उठाए। वो इक़दामात ऐसे थे जो कि कश्मीरियों ने यकलख्त मुस्तरद किए, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार या उस पार। इन इक़दामात को कश्मीरियों ने तस्लीम नहीं किया। आज संजीदा अनासिर इस बात पर कायल हो चुके हैं कि वो इक़दामात न सिर्फ गैर कानूनी थे
بلکہ یک طرفہ بھی تھے۔ ان اقدامات سے جو مقبوضہ کشمیر کی بگڑی ہوئی صورتحال ہے وہ مزید الجھ گئی، اور جو کشمیری ہیں جو پہلے ہی متنفر تھے وہ آج پہلے سے زیادہ سیپا دکھائی دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ نالاں دکھائی دیتے ہیں، اور ہندوستان کو اپنے جو اقدامات ہیں ان پر آج ہندوستان کی جو سول سوسائٹی ہے، وہاں کا جو دانشور طبقہ ہے، جو سیکولر ایلیمنٹ ہے، وہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ کی کشمیر پالیسی جو ہے وہ ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے ہم لوگوں کے جو دل اور دماغ کی جو لڑائی ہے وہ ہم ہار رہے ہیں، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں ان کی پامالی میں اضافہ ہوا۔ دنیا نے دیکھا کہ سیز فائر وائلیشنز جن میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا جب سے دلی کی یہ سرکار حکومت میں آئی، اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا، اور سنجیدہ عناصر تشویشناک تھے اور ہیں کہ اس سے اس خطے کا امن اور استحکام متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 5 اگست 2019 کے بعد کم از کم 4 مرتبہ جموں اور کشمیر کے مسئلے کو زیر بحث لایا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ سفیر کشمیر عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اور 75ویں اجلاس 2019 اور 20 میں کشمیر کا مقدمہ بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے پیش کیا، ان کے حقوق جس طرح پامال ہو رہے تھے ان کی نشاندہی کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ 120 سے زیادہ ایسی نشستیں ہوئیں جس میں عمران خان صاحب نے، دفتر خارجہ نے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ رابطہ کیا، یو این اتھارٹیز کے ساتھ ان سے رجوع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان تک اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل فروری 2020 میں جب پاکستان تشریف لاتے ہیں، ان کی پریس کانفرنس آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، انہوں نے جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنیوا میں جو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر ہیں وہ 2 رپورٹس شائع کر چکی ہیں، جون 2018، جولائی 2019، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ تیسری رپورٹ بھی شائع کریں گے جس میں وہ جو زمینی حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہیومن رائٹس کونسل جنیوا میں کم از کم میں 6 کمیونیکیشنز کی نشاندہی کر سکتا ہوں جن کے ذریعے ہندوستان کی حکومت سے رجوع کیا گیا اور اپنی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کمشنر نے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی جس میں کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو کہ ایک امتیازی قانون ہے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ OIC کے سیکریٹریٹ اور جو ان کا پرماننٹ انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کے بیانات اور ان کی تنقید اور اعتراضات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پارلیمنٹس بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہیں۔ کم از کم 2 قراردادیں تو ایسی ہیں جو US کانگریس میں پیش کی گئیں اور ان میں جو ریسٹرکشنز ہیں
جو مقبوضہ کشمیر پہ عائد ہیں ان کو اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ کم از کم 3 نشستیں ایسی ہیں جس میں کہ جو وہاں انسانی حقوق کو جس طرح بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے اس پر بحث ہوئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ نیو یارک کی جو اسمبلی ہے اس نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی اور کہا کہ ہر سال 5 فروری کو ہم امریکن کشمیر ڈے کے طور پر منعقد کریں گے اور کشمیریوں کی جو حق خود ارادیت کی جستجو ہے اس کو اجاگر کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بحث ہو چکی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کم از کم 45 ممبران پارلیمنٹ ایسے ہیں برطانیہ کے پارلیمنٹ کے جنہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے، اپنے دستخطوں سے خط لکھا ہے جس میں کہ وہ کشمیر کی خود مختاری اور سٹیٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کم از کم 15 ممبران یورپین پارلیمنٹ ایسے ہیں جنہوں نے یورپین کمیشن کے صدر کو اپنا خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر میں جاری لاک ڈاؤن ہے اس پر اپنی رائے اور اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ انٹرنیشنل میڈیا ان 2 سالوں میں کیا کچھ نہیں لکھ چکا۔ کم از کم 1500 ایسے آرٹیکلز ہیں، اوپیڈز ہیں، نیوز رپورٹس ہیں جن کی میں نشاندہی کر سکتا ہوں، جس میں کہ ہندوستان کی جو وہاں مقبوضہ کشمیر میں پالیسیز ہیں ان پر نکتہ چینی کی گئی ہے۔ 90% جو سٹوریز انٹرنیشنل میڈیا میں شائع ہوئی ہیں وہ ہندوستان کے اقدامات پر کرٹیکل ہیں، ان پر تنقید کر رہی ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی فضا جنم لے رہی ہے جو ہندوستان کی موجودہ سرکار کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے اقدامات پر اور اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں۔ قوم نے دیکھا کہ ہندوستان کے جو ڈی جی ایم او ہیں وہ پاکستان کے ڈی جی ایم او سے ہاٹ لائن کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں اور ایک اچھے ماحول میں جو گفتگو ہوتی ہے اس پر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جو 2003 کا جو ہمارا سیز فائر ایگریمنٹ تھا وہ ہندوستان اور پاکستان کے کانفیڈنس بلڈنگ میجر میں سے اہم ترین ایک سی بی ایم تھا، ہمیں اس کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اور پاکستان نے اسے فراخ دلی سے قبول کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کو دنیا کی ملکوں نے، آپ نے دیکھا امریکہ نے سراہا، آپ نے دیکھا کہ جو جنرل اسمبلی کے اقوام متحدہ کے صدر ہیں انہوں نے اس پر اپنا ایک بیان جاری کیا، اس کو ایک مثبت اور اہم قدم قرار دیا۔ اور یہ جو ریکمٹ کرنا ہے کہ جو ہم سیز فائر کی پاسداری کریں گے لائن آف کنٹرول پر اور ورکنگ باؤنڈری پر، یہ ایک احسن قدم ہے اور لوگ اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس گفتگو میں ہمیں ایک اشارہ یہ بھی ملا کہ جو ہمارے کور ایشوز ہیں ان پر بالآخر ہمیں ان کا حل تلاش کرنا ہوگا، اور وہ ایشوز جو اس خطے کے امن کو، استحکام کو متاثر کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ وہ راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ دانشمندانہ راستہ تو ایک ہی ہے، اور وہ راستہ گفت و شنید کا راستہ ہے۔ وہ راستہ ایک پرامن ڈائلاگ کا راستہ ہے۔ پاکستان کبھی ڈائلاگ سے کتراتا نہیں تھا۔ پاکستان نے پہلے دن سے کہا امن کی طرف آگے بڑھیے، کشمیریوں کے حقوق
ہم پامال نہیں کر سکتے۔ پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کا پابند ہے، ہندوستان بھی پابند ہے۔ ہمیں راستہ تلاش کرنا ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا حق مناسب طریقے سے دینا ہوگا۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم امن کو ترجیح دیتی ہے۔ ہمارے جارحانہ عزائم نہ تھے نہ ہیں، لیکن اگر ہم پر جارحیت کی گئی، اگر بالا کوٹ دہرایا گیا، تو یہ قوم اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔